बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशद कनश मान मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशता से वशी शबी खुशी वर्दा बात मैं बलूच कौम मैं बलूच आगिर दामा शागिरदानी अवार निशातियों की पाकिस्ताना दरमुल का अमानी अवार वश पे बाता खुशबात शुगरन पे बाता शुमार कदी गर्मी गुआत मलगात हर वादा सोबे वशी सर्दी साइगा भी बातें अल्लाह पाक की रहमत शमे सर अंचो नाजिल बात की नूदानी शंस अमा मर्दम के नादरों हाँ अल्लाह पाक ऐजुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमा मर्दम की जीड़हानी दीन पानी कन या अल्लाह पाक ऐने जीड़हा जुत्ता राज पे कम आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारू का निवासा गोले चारू का ना यक रंदी पदा वशत कन गया शमे वती वशी मरागश वशी सुबह गोले चारू का अंजो शमा जान एता मपदा अमी गप्पा करा जान सलाम थी वारियां और अमी टॉपिक का बार बार रिपीट करा शुमे दी इमाम सोबे सर शुमा पात कायता मना चारता मुझे सजना से पहले गोड़ शुमा वती ख्याल अब निता और चिया सोबो में पात का ही मैं यकनू की उम्मीद जीरी के मैं पूरे रोज शर बिगवसी गोड़ शर ग्वाजे नहीं वैसे पूरे रोज वैसे गोड़ मारो थी माइंड फ्रेश करना लूटी में माइंड चो फ्रेश भी मारा ज़्यादा चीज़ मसून छी अमा मश मारा गोशा के मनी एक उस्तादी हमना गोश्तगा गुशी जेड़ा अस्ती मसला अस्ती मसाइल अस्ती बाज़ी चीज़ अस्ता शरी मारा दोरसाना गुश्ती गुशी के एक पेपर ही दाती गुशी प्रॉब्लम्स आनी बारिया बेले के शुमे चे प्रॉब्लम्स आ गोड़ा माँ पेपर जो प्रॉब्लम्स आनी बारिया लिखकर शुरू को शे दो कॉलम भरी रहता ना या कॉलम ये तो का के अमा मसले लिखे था कि अमायनी हल अस्ती और अमा मसले दूमी कॉलम बे लिखे था जो अमायनी दुनिया तो का हल नहीं थी शरी गुड़ा बाज़े मर्दमा प्रॉब्लम्स लिखे था आयानी हल भी लिखे था और दूमी कॉलम में तुका लिखे था आयनी एच मतलब जो दुनिया तो का आयनी हल नहीं थी ना लिखे थे बाज़े मर्दमानी जो अस्ती अमा कॉलम पर बिता ये जो दुनिया तो का कोई हल नहीं इससे और अमा कॉलम में तो बस 2 से 4 अभी मगोशे शनि मसला वगैरह भी तो जो लिखे थे दायनी हल भी अस्ती और मैं दोस्तों क्या उसका तो ये वर्ड छिया होता तो 2 कॉलम्स मारा बने इनका गोश्ता यकी तो का मैं मसले यानी हल जो अस्ती और दुमीद का जो आ दुनिया तो का नहीं थी निश्चित द्रो वही पेपर अब देता द्रो पेपर दाते के माँ में लेके थी गुशी सजने से ज़्यादा जो अमा कॉलम में तो का मसला अस्ता जो आयनी हल दुनिया तो का नहीं थी मारा गुशी के मैं शुमारे ए चीज़ चिया का नहीं था कि अमा कॉलम में तो का मसले यानी हल शुमा लिखे थे गुड़ शुमा बुरुए आ मसले हल बिकने थे ताकि मसला हलास वे पाओ और दूमी कॉलम में तो का ऐसी कि अमा मसले यानी हल दुनिया तो का जब नेस थे गुड़ आयानी बारों में चिया सोच गए वो थी जिंदगी ख़राब करने चिया कि जब आयानी हल दुनिया तो का नेस थे गुड़ चो हल बा जब आयनी हल नेस थे गुड़ आयनी बारों मर्दम मसून छी भी निगोड़े शुमा भी हमें चीज़ें बेकने था कि अगर अमा जेड़हानी अल दुनिया तो का नेस थी आया आयनी बारों सोच के एच फ़ायदा नहीं बनतर माँ वता जेड़ी वता टेंशन दे जो अस्ती वता डिप्रेशन है तो का कारी गोले चारों का गोड़ा मनी अमे कड़नीश में वासा कि अमा मसले यानी हल दुनिया तो का नेस थी आयनी बारों मसून चता अमा मसले यानी अल अमा जेड़े यानी हल हस्ती आया हल करने की कोशिश बेकने था बाकी माँ जान सलामती बाबता गप जनी और जो बेशुमारा टीमा गोशा के सुबह सरफ आत का था नाश्ता ज़रूरी है नाश्ता भी कने था वजह सेहत है बाज़ ख्याल बेकने था वर्कआउट बेकने था वॉक बेकने था और अंचो के शुमा जाने था माँ हर हफ्ते के तो का या डॉक्टरी ज़रूर होती मरागश तवार का ना कि जो मैं गोले चारों का ना कटनी पे बनती सरपति पे बनती बाज़ अमराज वगैरह नहीं बाबता और ख़ास कर मगोशा की प्रेगनेंसी दौरान जो खून कमी बई थी ऊन कमी बई थी जाल बुलाना आज 6 वजह बई थी ये 6 वजूहात बाप और आज चो हल कनक बई थी अमी बाबत अमा गपुत्रान कनी जालबुल बिनिंदा मनी मरागश बेचारा मैं शितु का बाजे देगे टॉपिक आनी सारा गपुत्रान कनी और मर्दजात भी बिनिंदा शे बेचारा शुमारा भी सरपति बई के शुमावती जो अस्सी ग्वारंग को भी मरागश शेयर खुद कने था और जो अस्सी फ्रेंड्स आइंग में भी मरागश शेयर खुद करने था शुमारा भी नॉलेज भी चीज़ें बारुआ के शुमावती लूगी यानी चो ख्याल है बेकने था गुड़ अमी बाबता मैं मर्ची के मरागश तुका मैं गैस छत का डॉक्टर समरीन जीशान आइए वशत करनी होती मरागश तुका और जो अस्सी वती मर्ची की टॉपिक का बर्जा कनी मैं टॉपिक बाज शरे टॉपिक की शबिनिंदे बेचारे था और मैं गफुतरान भी कनी और अगर शुमा में टॉपिक का पूरा चाह रहे था
मैंने यूट्यूब से चार गया था गोड़े लिंक शेयर पे करने था अम्मा जाल बोला ने सर दूर से मर्दमान सर शेयर करने ताकि आने ना भी ये चीज़ें बाबत सरपदी भी मिली और के उन्हें कमी चूं बैठी शी सरा चौके सर ची असर कपी माते सर ची असर बैठी दूर से बाबत अम्मा गपुत्रान करी बोले चारों का भले गप पेशी के मैं मर्ची की मरागा शमोती उर्दू ही था स्विच करेंगे भले जमरती वशी वशी बोले चारों का नहीं मैं गपुत्रान करेंगी भाई शमेक मोती मातृ जबाना उर्दू बलूची था गप जना बोले चारों का बिया यकरंदी पदा वशत कनी मैं मर्ची की मरागा शे गैस समरीन जिशान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ समझ आया आपको मैंने क्या कहा? जी, आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया है। आपने कहा कि प्रेगनेंसी में जो खून की कमी का टॉपिक है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी एक और बात भी आपने अच्छी कही थी इससे पहले जो मुझे समझ में आई कि नाश्ता ज़रूरी है, सुबह ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है। तो मैं डॉक्टर समरीन मुर्शिद हॉस्पिटल में होती हूँ, गायनी ऑब्स डिपार्टमेंट में। तो मैं खून की कमी के मुतालिक इसलिए बात करना चाह रही थी कि ज़्यादातर हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश आता है तो उस पर खून की कमी बेहद है। और ये खून की कमी है जिसकी वजह से हमारी औरतों में जो है सारे जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। फ़र्ज़ करें कि जैसे अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो खून की कमी जो है वो 18% तक है और हमारे जैसे अंडर डेवलप कंट्रीज़ में 3 to 4 टाइम्स उनको ज़्यादा कर लें, 3 से 4 गुना ज़्यादा कर लें, 56% इसका प्रेवलेंस रेट है प्रेगनेंसी में। ठीक है, WHO बताता है कि आपकी खून की कमी एक ख़ास क्वांटिटी है, उस पर फिर हम बताते हैं कि वाकई इस पेशेंट को खून की कमी है। तो WHO बताता है कि शुरू के 3 महीनों में अगर आपकी खून की मिकदार 11% से कम है या फिर आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में 10.5 से कम है तो वो एनीमिया जो है लेबल होगा। ठीक है, अब खून की कमी के बहुत सारे असरात हैं जो माँ के ऊपर भी होते हैं और बच्चे के ऊपर भी होते हैं। अगर माँ की बात करें तो माँ जो है उसके अंदर हार्ट का फेल हो जाना, जिसे हम अपनी इस्तिलाह में हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर कहते हैं। दूसरी बात ये कि उनमें टेंडेंसी होती है टू गेट इन्फेक्टेड, यानी इन्फेक्शन होने का चांस होता है। फिर आवनाल छूटने के बाद खून का ज़्यादा जाना, जिसको हम प्राइमरी PPH कहते हैं, ऐसे पेशेंट को ज़्यादा होता है। और ऐसे पेशेंट जो खून की कमी के शिकार होते हैं उनमें जो है ब्लड प्रेशर, जिसको प्री इक्लेम्सियाज कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। और अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर पेशेंट को PPH हो और वो सेफ ना हो सके तो मैटरनल मोर्टालिटी यानी कि माँ की जान भी जा सकती है। तो एनीमिया जो है उसको करेक्ट करना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों के अंदर जो है अगर हम यूट्रस के अंदर बात करें कि बच्चे अगर माँ के पेट में हैं तो उनकी ग्रोथ रुक सकती है। ठीक है, प्रीटर्म लेबर हो सकते हैं, वक्त से पहले बच्चे के दर्द आ सकते हैं, प्रीटर्म की सारी कॉम्प्लिकेशन बच्चे में हो सकती हैं। एनीमिया ऑफ इन्फेंसी, बच्चा पैदा हो जाए पूरी जो है लाइफ के अंदर उसको हमेशा एनीमिया रहेगा अगर माँ भी इसकी खून की कमी का शिकार है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे में इंटेलिजेंट कोशेंट की कमी होगी, जहनी जो है उनकी सलाहियत थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो ये एनीमिया के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि माँ और बच्चे दोनों में हैं। अब हम ये देखते हैं कि टाइप्स क्या है एनीमिया के, किस वजह से खून की कमी हो रही है। तो सबसे पहले खून की कमी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, जैसे सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और इसके अलावा फोलेट एसिड एफिशिएंसीज़, और एक हीमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज़ जिसमें खून का खलिया सही ना बने। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और उस पर सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब फौलाद की कमी। फौलाद की कमी अब ये है कि किस वजह से हो रही है, तो उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रीज़न ये है कि पेशेंट लेती ही नहीं है। खून की मिकदार को बढ़ाने के लिए ओरल हेमेटेनिक्स होते हैं, पेशेंट वो नहीं लेंगे, पेशेंट की डाइट नहीं होगी, रोज़ाना गोश्त की एक बोटी खानी बहुत ज़रूरी है। हमारी औरतें अपना सारा जो चिकन, सारी प्रोटीन्स हैं वो मर्द के हवाले कर देती हैं। बिल्कुल, ठीक है, अपने लिए कुछ छोड़ती नहीं है, तो डाइट नहीं होती उनकी अच्छी। तीसरी बात ये कि कहीं से रिलीज़ हो रहा है आपका खून, या तो जो है ऊपर की GIT से या नीचे वाली ग़िज़ा की नाली के हिस्से से। ऊपर यानी कि किसी को पेप्टिक अल्सर है, या अगर उसको वर्म इन्फेस्टेशन से कीड़े हैं पेट में, या फिर निचले हिस्से से अगर उसको बवासीर है, तो उसकी वजह से भी खून अगर जा रहा है तो आपको खून की कमी हो जाएगी।
ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلے کہ خون کی کمی ہو رہی ہے. تو سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے جس کو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں اور پیریفرل فلم. اس سے پتہ چل جائے گا کہ بھئی خون کی کمی آپ کی ہو رہی ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر خون کی کمی اگر آپ لیبس کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی بھی پھر ٹائپس ہو جاتی ہیں, جن میں آپ کی مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے کہ اگر خون کی مقدار آپ کی 7 سے آپ کی 10 گرام سے کم ہے, ماڈریٹ اگر 7 سے 10 گرام تک ہے, سیویئر اگر جو ہے لیس دین 7 گرام ہے, اور ویری سیویئر اگر آپ کو 4 گرام سے بھی کم آپ کا ایچ پی ہے. تو یہ ایچ پی کی لیولز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ماڈریٹ سیویئرٹی جو ہے نا کیٹیگرائز ہو جاتی ہے. اب آپ نے دیکھ رہا ہے کہ پیشنٹ کو ڈیل کیسے کرنا. تو ہمارے پاس پیشنٹ آتی ہیں, اکثر ہمارے پاس تو لیٹ بکنگ ہوتی ہے, ہمیشہ آخری کے ٹائم پر آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر 7 گرام ایچ بی ہے 6 گرام ایچ بی ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ہم اس کو بلڈ ٹرانسفیوز کرتے ہیں. بہتر یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ پراپر اینٹی نیٹل چیک اپ کرائے, اور اگر اس کی اورل آئرن کی تھیراپی چل رہی ہے تو اس کو خون کی کمی نہیں ہوتی ہے تو 28 ویکس تک اس کو 4 ویکلی ہم اپنے پاس فریکوینٹ وزٹ کراتے ہیں, خون کی کمی کے ٹیسٹ کراتے ہیں اور اورل آئرن دے دیتے ہیں. لیکن اگر پیشنٹ 28 سے 36 ویک پر آئی ہے اور خون کی کمی ہے, یا پھر اس کی اورل تھیراپی سے اس کو جو ہے کیا کہیں کہ ایبزارپشن اچھی نہیں ہو رہی یا رسپونڈ نہیں آ رہا, تو پیرنٹل آئرن بھی دے سکتے ہیں, یعنی کہ اس کو انجیکشنز کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر پیشنٹ 37 ویک پہ آ رہی ہے تو پھر تو ٹائم ہی نہیں ہے, یو ہیو ٹو ڈیلیور دا بیبی, تو پھر آپ اس کو بلڈ ٹرانسفیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خون کی کمی جو ہے آپ پیشنٹ کو اگر ہے تو اس کو جو ہے آپ نے اس لیے سب سے پہلے آپٹیمائز کرنا ہے کہ ماں ہے تو پھر ساری زندگی ہے, سارے کہتے ہیں نا وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ. تو اگر عورت ہے تو زندگی میں خوبصورتی بھی ہے اور حسن بھی ہے, تو عورت کا خیال رکھیں, اس کی صحت کا خیال رکھیں. پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پریونٹ یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں. ہم جس ایریا آف ورلڈ میں رہتے ہیں وہاں پر جو ہے پاپولیشن زیادہ ہے, پر ایریا پاپولیشن بہت زیادہ ہے لوگوں کی, تو پیشنٹ کو ایجوکیٹ کریں اباؤٹ فیملی پلاننگ, اسپیسنگ کروائی جائے, ان کو پراپر ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہاؤ مینی کڈس شی کین بیئر. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیشنٹ کو ہائیجین کا بتایا جائے. ہمارے یہاں اکثر دیکھیں کہ ٹیپ واٹر میں ورم انفیسٹیشنس جاتے ہیں پیشنٹ کو اور بچوں کو بھی, تو خون کی کمی ہو جاتی ہے, تو پراپر بوائلڈ واٹر ان کو پینا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پیشنٹ کو فورٹیفیکیشن آف فوڈ دیا جائے, یعنی کہ آج کل یہاں پر پاکستان میں ویسے اویلیبل ہے لیکن بہت کم جگہوں پر آٹے میں اور ہمارے سیریلز میں جو ہے آئرن جو ہے وہ انکلوڈ کیا جاتا ہے, جس کو ہم فورٹیفیکیشن آف فوڈس کہتے ہیں. اس سے بھی جو ہے پیشنٹ کو خون کی کمی جو ہے وہ کریکٹ ہو سکتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ورم انفیسٹیشن کے لیے ویسے ہی پروفلیکٹیکلی ڈی ورم کر دیا جائے. تو خون کی کمی تو ایک واسٹ ٹاپک ہے, میں نے تھوڑا سا سیمرائز کیا, تھوڑا سا وقت کی کمی ہوگی ظاہر ہے, تو موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں, شیئر کر دیں. تو امید ہے کہ میری جو ہے شیئرنگ سے آپ کو کچھ فائدہ ہو, کچھ ایجوکیشن ملے, اور بہتر یہی کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, آئرن تھیراپی لیں. جیسے خون کی کمی کے حوالے سے آپ نے بتایا, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پیشنٹس آتے ہیں آپ کے پاس, ہر 10 میں سے کتنے جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان میں خون کی کمی پائی جاتی ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ دیکھیں ہمارے پاس تو پورے ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو 3 to 4 ٹائمز پریولنس ریٹ ہے. تو اگر پاکستان میں بات کریں, اسپیشل سندھ بلوچستان میں بات کریں, اور میں ابھی جو ہے مرشد ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں, تو وہاں پر ابھی بلوچستان کے صحت کارڈ کے تحت جو ہے وہ ساری ہیلتھ فیسلٹیز فری پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو ہمارے پاس پیشنٹ کا انفلکس زیادہ ہے. تو جتنے بھی مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس, وہ ہر دوسرا مریض سمجھ لیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ اینیمک ہے. میں ابھی آئی سی یو میں جو ہے راؤنڈ کر کے آئی ہوں, میرے پاس ایک پیشنٹ جو کہ 3 گرام ایچ پی کے ساتھ ہے اور 32 ویک کا پریگننٹ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پان چھالیہ ہمارے یہاں سندھ بلوچستان میں لوگ بہت کھاتے ہیں. بالکل. تو بیٹل نٹ چوئنگ جو ہے وہ بھی ایک ون آف دا ریزن ہے کہ ہماری خواتین وہ کھاتی ہیں اور اس سے ان کو خون کی کمی ہوتی ہے. تو ہر دوسرا مریض ہمارا, ہر تیسرا مریض خون کی کمی کا شکار. جیسے کہ آپ نے ڈائٹ کی بات کی, اور ایک اور بات بھی آپ نے بتائی کہ جو ان کو کھانی چاہیے
لائک چکن پروٹین ہوتی ہے جس بالکل، چیز میں بالکل۔ گوشت کی ایک بوٹی ہر روز ہو. جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ بالکل صحیح تھا اور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. کوئی اچھی خوراک ہوتی ہے تو اچھی خوراک تو یا غذا جو گھر میں بنتی ہے سب سے زیادہ اس کو جو ہوتا ہے نا وہ میٹ میں شمار کرتے ہیں. اگر بالکل گوشت بنی ہے تو لائک جو گھر میں مرد حضرات ہیں ان کے لیے رکھ دی جی جائے. ہاں، پر یہ ہے کہ وہ عورت کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت سب ہوتی ہے. سے زیادہ جو ضرورت ہے آئرن کی وہ خواتین کو ہے، بالکل کیونکہ خواتین نہ صرف کہ چائلڈ بیئر کر رہی ہیں بلکہ ہر مہینے ان کو ماہواری میں خون ضائع ہوتا ہے. بالکل تو بالکل اگر وہ خون پراپرلی ریپلیس نہ ہو، جو کہ ڈائٹ سے ہی ظاہر ہے، ہمارا سب سے پہلا سورس تو ڈائٹ ہی ہے، اس سے ریپلیس نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی ان کو خون کی کمی ہو جائے گی. بالکل بالکل. اور جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنا ضروری نہیں کہ وہ صرف گوشت وغیرہ، وہ اپنا کھانا بھی دے دیتی ہے. اپنا کھانا بھی ایون دے یہ دیتی ہے. ہوتا ہے کہ وہ سب سے لاسٹ میں کھانا کھاتی. بالکل بالکل سب سے لاسٹ میں کھانا کھاتی ہے. اور یہ ہے اگر اس کے لیے کچھ بچ جائے تو کھا لے گی ورنہ نہیں. میں اپنے ہر پروگرام میں یہ بولتی ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے ایک گھر کا، تو بنیاد کو مضبوط رکھنا بالکل. چاہیے ہمیں. اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں اپنے ہر پروگرام میں کہ جب آپ لوگ ناشتہ بناتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے تو سب سے پہلے اگر آپ ان کے ساتھ نہیں کھاتی، اینڈ میں کھاتی ہیں آپ، تو اس کو چینج کر کے آپ سب سے پہلے کھائیں، بالکل پھر ان کو بنا کے دیں تاکہ آپ ایکٹیو ہوں. سے پتہ بہت چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہے خواتینوں میں. وہ پہلے کہہ دیتے کہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، پہلے تو جوائنٹ فیملیز جو ہے ہوتے تھے، اب وہ سسٹم نہیں ہے. میں نے کہا کہ بھائی پہلے اس طرح کا انوائرمنٹ بھی نہیں تھا، جو ہے سب آپس میں مل کر رہتے تھے. بالکل سوشل نہیں تھے اتنا. بالکل بالکل. پہلے اگر میں کہوں کہ بہت بڑا کمپاؤنڈ ہوتا تھا، جو ہے خواتین فری ٹائم میں وہاں پہ بیٹھ کر سب مل کے دستخواری کرتی تھی. اب سب الگ الگ ہو گئے ہیں. اور پورا دن گھر میں رہ کر جو خواتینیں گھر میں رہتی ہیں یا وہ باہر جاب کرتی ہے، جاب کرنے کے بعد باہر کی ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر میں بھی آ کے ڈیوٹی کرتی ہیں، ڈبل ڈیوٹی. اور گھر میں جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی کوئی آف نہیں ہوتی. بالکل تو ان کے لیے اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ چڑچڑاپن بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس چیز سے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ پاتے. ایک کہاوت ہے نا کہ اگر آپ کی ہیلدی مدر ہے تو آپ کو ہیلدی نیشن ملے گی. بالکل. تو اگر آپ اپنے نیشن کو سدھارنا چاہتے ہیں تو اپنی عورتوں کو پراپرلی ایجوکیٹ کریں، ان کو اچھی ڈائٹ دیں، ان کو پروٹیکشن دیں. بالکل بالکل. اور یہی ایک اور وجہ بھی ہے اگر ہم دیکھیں کہ اسی وجہ سے ڈائیورس کی شرح بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمارے شوہر ہیں، ہمارے خاوند ہیں جو ہمیں ٹائم نہیں دیتے. آپ کو وہ کس طرح سے ٹائم نہیں دیتے؟ جب وہ آپ کے پاس آ کے بات کرے تو آپ کو چلا کے جواب دیں گی، کیونکہ آپ پورے گھر کو، ہاں جب اس کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ اپنا سارا غصہ اس کے اوپر نکال لیں گی. تو ایسا نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ باہر کی طرف ہی جائے گا. بالکل. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا پورا خیال رکھنا ہے اور اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے. اور باقی جیسے کہ خون کی کمی کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں اس کی. اور جیسے کہ ڈائٹ کا پراپر طریقے سے ہم نہیں لیتے، اپنے ڈائٹ کو نہیں کرتے صحیح. جیسے میں آپ کو ہر روز بولتی ہوں کہ آپ نے ناشتہ ضرور کرنا ہے. جیسے کہ اگر ہم بینگلو بناتے ہیں نا پورا، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں 4 پورشنز بنانے، تو ہم جو اس کی بنیاد ہوتی ہے تو ہم اس میں سریے ڈال دیں گے، اس کو اور زیادہ مضبوط کریں گے. اگر ہمیں 5 میں جانا تو ہم اس کو اور زیادہ مضبوط کریں گے. تو یہ ہے کہ ہمارے دن کی شروعات بھی جو ہے ہمارے دن کی بنیاد بھی ناشتے سے ہوتی ہے. تو ہم اس کو ہیلدی لیں بجائے ہیوی کے. نہیں، ہماری خواتین تو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ بریک فاسٹ اسکپ کر جاتے ہیں. بالکل. کہ مجھے گھر میں کام کرنا ہے یا مجھے آفس جانا ہے یا مجھے کچھ کرنا ہے، تو جو ہمارا سب سے ہیلدیسٹ پورشن ہے بریک فاسٹ کا وہ مس ہو جاتا ہے. بالکل. تو شروعات ہی اگر آپ کی ہیلدی نہیں ہے تو پھر آپ کی آخر بھی ہیلدی نہیں ہوگی. بالکل. جیسے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لائک اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے، شادی سے پہلے کوئی ایک ایسا ڈائٹ پلان یا کوئی ٹیبلٹس وغیرہ جو وہ اسٹارٹ کر دے تاکہ آگے اگر عمل ٹھہرے شادی کے بعد تو جو خون کی کمی نہ ہو، کس طرح سے اپنے ڈائٹ پلان کو پراپر رکھا جائے؟ دیکھیں، یہی بات ہے کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں، ہماری ٹین ایج گرلز ہیں، ان میں آج کل بہت ہیلتھ کانشیسنس بڑھ گئی ہے اور اپنی ڈائٹ اور ویٹ سے ریلیٹڈ. لیکن جب وہ اپنا ڈائٹنگ پلان کر رہی ہوتی ہیں، اگر وہ ویٹ ان کو لگتا ہے کہ ان کا بہت زیادہ ہے اور وہ ڈائٹنگ پلان کر رہی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے وہ جو ہے نا اپنا میل کٹ کر لیتی ہیں، اپنا جو ہے نا وہ میل اسکپ کر دیتی ہیں، جو کہ ایک ہیلدی اسٹیٹس نہیں ہے، ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے.
اگر آپ کو جو ہے اگر ڈائٹ پلان بھی کرنا ہے تو اپنے کاربس کو کم کریں, اپنے پروٹینز کو کم نہیں کریں, کیونکہ پروٹین سے ہی آپ کی خون کی جو خلیہ ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. اگر آپ اپنا پروٹینز نہیں لیں گے تو آپ میں خون کی کمی ہو جائے گی اور آپ بالکل ویک ہو جائیں گے, لیتھارجک ہو جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر جو شادی سے پہلے ہے تو آپ کو اپنی ڈائٹ پراپرلی رکھنی ہے, اپنا ہیلدی لائف سٹائل رکھنا ہے, اور آپ نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایزی فٹیگیبلٹی ہو رہی ہے, آپ کو پیلپٹیشن ہو رہا ہے, یعنی آپ کو دل کی دھڑکن تیز محسوس ہو رہی ہے, تھکن محسوس ہو رہی ہے, تو پروفلیکٹیکلی آئرن تھیریپی ہم شروع کر دیتے ہیں ایسی خواتین کو بیفور میرج, تاکہ ان کا خون کا لیول جو ہوتا ہے وہ 10 سے 11% تک ہو جائے, تو پھر وہ آرام سے شادی کر سکتی ہیں, بچے بھی جو ہیں وہ بیئر کر سکتی ہیں. لیکن بہتر وہی بات ساری گھوم پھر کر ایک اس پر آ جاتی ہے بیفور میرج, کہ آپ اپنا لائف سٹائل میجر کریں, آپ اپنی ڈائٹ کو آپٹمائز کریں, اور آپ اپنا ہائیجین کا خیال رکھیں. بالکل. اور یہ ہے کہ سب سے چیز یہ ہے کہ لوگ ڈائٹ تو کرتے ہیں, ان کو ڈائٹ کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائٹ کا مطلب ہے جیسے کہ آپ نے کہا اپنی میل کو کٹ کر دینا, نہ کھانا, وہ ڈائٹ نہیں, وہ فاسٹنگ ہے وہ, بالکل. اور جیسے پروٹین کی بات ہوئی, اگر میں کہوں کہ جن کا ویٹ بہت زیادہ ہے وہ پروٹین ڈائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. بالکل پروٹین ڈائٹ اگر آپ کریں تو آپ کا جو آپ میل کٹ کر رہی ہیں اس سے زیادہ بہترین آپ کا ویٹ بہت اچھا ویٹ لوز ہو جائے گا, اور آپ کے کاربس کم ہو جائیں گے. بیسیکلی آپ کا کارب جو ہے اگر آپ کی ڈائٹ میں 70-80% تک ہوتا ہے, تو آپ جب اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اپنے کاربس کو, یعنی کہ آپ چاول نہیں کھاتے, آپ اپنی چاکلیٹس کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, کولڈ ڈرنکس نہیں پیتے, تو آپ کا الٹیمیٹلی بیفور ٹیکنگ اینی میڈیسن آپ کا اپنا ویٹ کا تقریباً 5 to 10% کم ہو جاتا ہے. بالکل. تو وہ بھی آپ کا جو ہے نا آپ کی ہیلتھ کے اوپر بہت اچھا افیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے. تو باقاعدہ اسکن گلو کرنی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر ہم پروٹین لیتے ہیں, اور یہ ہے کہ ہم سبزیوں سے بھاگتے ہیں, اور ڈائٹ میں اگر ہم کریں تو ہمیں سبزیوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اور خون کی کمی کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ کھجور ہے. کھجور کھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ہے سارے خون کی کمی کے سائن سمٹم ہے, تو آپ کھجور کا استعمال رکھیے. آپ اپنی جو ہے لائف میں اپنے دن میں ایک پروٹین ضرور کھائیے, انڈا ضرور لیجئے, اور ہری سبزیاں جو ہوتی ہیں, ہرے پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں, جیسے پالک ہے, جیسے جو ہے سرسوں ہے, جیسے میتھی ہے, وہ بھی آپ کھائیں گی. سلاد ہے وہ آپ کھائیں, آپ کا ایچ بی لیول آپٹمائز ہوگا, آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے پہچانا جائے گا کہ اس کو انیمیا ہے یا اس کو خون کی کمی ہے, چاہے وہ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو یا پریگننٹ لیڈی ہو؟ دیکھیں, اگر آپ انیمیا کی ڈائگنوسس کی بات کر رہی ہیں تو ڈائگنوسس تو ظاہر ہے ہم لیبارٹری پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں سائن سمٹم بھی ہوتے ہیں پیشنٹ کے. تو اگر لیبارٹری کی بات کریں تو میں نے بتایا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ سے آپ کو ایچ بی لیول پتہ چل جاتا ہے. وہی مائلڈ موڈریٹ سیور والی بات ہے کہ 10 گرام ہے یا 7 ہے یا 7 سے کم ہے یا 4. اور اس کے بعد پھر اگر آپ کا جو ہے ہم اور بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو ریڈ سیل انڈیسز کہہ رہے ہوتے ہیں, MCHC, MCH اور MCV, اگر یہ تینوں کم ہیں تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے لیے جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے وہ سیرم فیریٹن کا ہے. تو وہ پورا ٹوٹل آئرن اسٹورز آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کتنا آئرن اسٹور ہے. یہ تو آپ کی لیبارٹری کی بات ہو گئی. پیشنٹ کو کیسے آپ جج کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ظاہر ہر دفعہ لیبارٹری میں تو نہیں جا کر چیک کریں گے, تو پیشنٹ کے سمٹمز ہیں. پیشنٹ کو اگر بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آسانی سے تھکن ہو جاتی ہے, ذرا سا کام کرتی ہیں لیٹ جاتی ہیں, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, چکر ہو رہے ہیں, آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے, تو یہ اور سانس پھول رہا ہے, یہ سارے سارے سمٹم ہیں کہ آپ کو خون کی کمی ہو رہی ہے. تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. کیا خون کی کمی میں ویٹ کم ہوتا ہے؟ خون کی کمی میں ویٹ کم ہو سکتا ہے اگر وہ اتنا سیویئر ہو کہ وہ آپ کی بون میرو کے اوپر افیکٹ کرے اور آپ کے جو ہے وہ ساری چیزیں نہ ہوں. جیسے ہماری ٹیوبرکلوسس ہے, اگر انیمیا کرونک النس, اگر انیمیا کرونک النس ہے کہ کسی بہت ہی لمبی کوئی بیماری چل رہی ہے اس کی وجہ سے انیمیا ہو رہا ہے, تو ٹیوبرکلوسس ہے. ٹیوبرکلوسس میں ویٹ آپ کا ایک دم سے کم ہو جاتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے خون کی کمی کی وجہ سے بال جھڑنے شروع ہو بالکل جائیں یا کلر, کیا ڈفرینس آ جاتی ہے ہیلدی جو ہے پریگننسی میں اور جس کو خون کی کمی ہو اس کی پریگننسی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ بہت ڈفرینس ہوتا ہے. پریگننسی گلو ہوتی ہے جی جی جی, اس میں یہ بتا. دیکھیں, اگر کوئی ہمارے پاس خاتون آتی ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں اور ان کا ایچ بی لیول بالکل صحیح ہوتا ہے, تو ان کا بلڈ پریشر صحیح رہے گا, ان کا وزن اپنے حساب سے جیسے پریگننسی کے لحاظ سے بڑھنا چاہیے, ان کا بیبی صحیح رہے گا,
اور ان کی اسکن, ان کے بال, ان کی گروتھ, بیبی کی سب کچھ بہترین رہے گی. ہمارے پاس پیشنٹ, ہماری انفارچونیٹلی پاکستان میں 80% تک ہماری خواتین انیمک ہیں, خون کی کمی کا شکار ہیں. ہمارے پاس آتی ہیں, پیلر لک ہوتی ہے, تھکی ہوئی, کمزور, بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہوتا, اپنا وزن نہیں بڑھ رہا ہوتا, یا اپنا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ پریگنینسی ریلیٹڈ کمپلیکیشن ہونی شروع ہو جاتی ہیں, جیسے کہ ہائپر ٹینشن ہے. جو لوگ انیمک ہوتے ہیں پریگنینسی میں, جن کو خون کی کمی ہوتی ہے, ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بلڈ پریشر بھی بڑھا لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے لیگ میں پولنگ آف لیگز ہوتی ہیں, آپ کے پیر سوجنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا ویٹ فالسلی بڑھا ہوا لگتا ہے, حالانکہ وہ خون کی کمی کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ایڈیما بڑھ رہا ہوتا ہے. تو پیشنٹ کا جو لک ہے اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پیل ہے. جی مجھے بتائیں کہ آفٹر پریگنینسی یہ بہت ساری ایسی میں نے باتیں سنی کہ بال جھڑ جاتے ہیں, کلر چینج ہو جاتا ہے, بہت ساری باڈی میں چینجنگ آ جاتی ہے, یہ کس وجہ سے ہوتی ہے پریگنینسی؟ دیکھیں ویسے تو دیکھیں باڈی میں ہماری بہت ساری چینجز ہوتی ہیں جو کہ پریگنینسی ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جن میں سے ہمارا باڈی کا ویٹ گین بھی جو ہے ایک نارمل ٹینڈنسی ہے, اور ہمارے بالوں کا گرنا بھی ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو بال جھڑتے ہیں یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں جھڑتے ہیں. لیکن اگر جب آپ بچے کو فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی آئرن لاس ہو رہا ہوتا ہے ڈیورنگ لیکٹیشن, بچے کو دودھ پلاتے ہوئے, تو مریض کے 30% ہیئر لاس ہوتے ہیں پوسٹ پارٹم پیریڈ میں, یعنی کہ جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہارمونل چینجز ہیں اور یہ آئرن ڈیفیشنسی سے ریلیٹڈ بھی ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ویٹ کا بڑھ جانا بہت زیادہ, ہاتھ پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے, تو کچھ لوگ پریگنینسی کے بعد ان کا ویٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے, وہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں اور کیا وجہ ہوتی ہے اچانک سے ویٹ کا بڑھ جانا؟ دیکھیں اچانک ویٹ جو ہے بیسیکلی جو پریگنینسی میں ویٹ ہے نا وہ ایک تو نارمل ویٹ گین ہوتا ہے جو کہ پر ٹرائمیسٹر آپ کو نارملی بڑھتا ہے ہر خاتون کا. لیکن جو پریگنینسی میں ویٹ بڑھنا ہے وہ آپ کی پری پریگنینسی ویٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ 50 kg کی ہیں تو آپ کا پریگنینسی میں جو ویٹ بڑھے گا وہ آپ کا ہو سکتا ہے 10 سے 15 کلو بڑھ جائے, اور جب جیسے ہی آپ ڈیلیور ہو جائیں گی تو آپ کا ویٹ آپ کے پری پریگنینسی لیول پر آ جائے گا. لیکن اگر آپ پری پریگنینسی 75+ ہیں, 80 kg ہیں, 85 ہیں, تو ظاہر ہے وہ بھی پریگنینسی میں بھی 15-20 کلو تو بڑھتا ہی ہے. تو جب آپ کی پریگنینسی اوور ہو جائے گی تو آپ کا نیٹ گین جو ہوگا وہ پھر بھی 7 to 10 kg رہے گا. تو اٹ ڈپینڈ اپان دا پری پریگنینسی ویٹ ایز ویل, یعنی کہ آپ پریگنینسی سے پہلے کتنی موٹی تھیں, کتنی پتلی تھیں, تو آپ کا ویٹ گین بھی اسی کے حساب سے ہوتا ہے. تو جو 20 لوگ ہوتے ہیں, جو موٹے لوگ ہوتے ہیں اور جو پریگننٹ ہو جاتے ہیں, ان کا نیٹ گین 7 to 10 kg ہوتا ہے. ہاں آپ اس کے بعد اس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں اسی طرح سے کہ آپ اپنے پروٹینز بڑھائیں گے, اپنے کاربس کم کریں گے, آپ ایکسرسائز کریں گے, واک کریں گے تو, اور ہیلدی ڈائٹ لیں گے تو آپ کا ویٹ خود بخود آپٹیمائز ہو جائے گا. اور یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پریگنینسی میں جب لاسٹ منتھ ہوتی ہے 8 to 9 منتھ میں ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ آپ واک کریں, واک ریکمینڈ کیا جاتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے واک ریکمینڈ کرنے کی, آپ واک کریں کیوں؟ دیکھیے لاسٹ ٹرائمیسٹر میں کیا ہوتا ہے کہ بیبی اپنی پوزیشن بنا رہا ہوتا ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دا نارمل برتھ آف بیبی. ہم مدر کو کہتے ہیں کہ وہ موبلائز ہو, وہ واک کرے تاکہ اس کا بیبی پیلوس میں انگیج ہو جائے. جب بیبی کی انگیجمنٹ اچھی ہوتی ہے, وہ اپنے پیلوک بون سے گزر کر سروکس کے اوپر جا کر لگ جاتا ہے, تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ٹو ہیو اے نارمل ڈیلیوری. تو اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لاسٹ ٹرائمیسٹر میں تھوڑا سا واک کریں, تھوڑا سا اپنا جو ہے ایکسرشن کو بڑھائیں تاکہ بیبی کی جو برتھ ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے. اچھا, جیسے واک کا تو آپ نے کہہ دیا, اور یہ ہے کہ نارمل ڈیلیوری اور جو آپریٹ ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, آپریٹ کیوں؟ دیکھیے نارمل ڈیلیوری تو سمجھ لیں کہ گول ہے ہم سارے آبسٹریشن کا کہ سب کا نارمل ڈیلیور ہو جائے بیبی, لیکن بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں پھر آپ نے سیکشن کرنا ہوتا ہے, سیزیرین سیکشن کرنا ہوتا ہے, وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ اینٹی نیٹل رسک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, وہ انٹرا پارٹم بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ڈیورنگ لیبر. تو اگر آپ اینٹینیٹلی بات کریں کہ اس میں لازمی پیشنٹ کا سیزیرین ہوگا تو اس کی بیبی کی پریزنٹیشن ہے.
اگر بیبی کی پریزنٹیشن ورٹیکس نہیں ہے, وہ اگر سر کے بل نہیں آ رہا ادر دین ورٹیکس ہے, یعنی کہ اگر وہ بریچ ہے, بچہ الٹا ہے یا ٹرانسفرس ہے یا بچہ آڑا ہے, تو اس پہ آپریشن ہو جائے گا. یا پھر پریگنینسی وتھ کمپلیکیشنز ہیں, لائک اگر پریویس 1 اور 2 سیزیرین سیکشن ہو تو اس میں پریگنینسی کے بعد مطلب ڈیلیوری کے چانسز سیزیرین سے بڑھ جاتے ہیں. یا پھر پریگنینسی وتھ فائبرائڈ ہے, اگر فائبرائڈ لوور سیگمنٹ کے اوپر ہے, اگر اس کو بچے دانی میں رسولی ہے تب بھی سیزیرین بڑھ جائے گا ریٹ اس کا. یا پھر آونال نیچے ہے, بچے دانی کے منہ کے اوپر ہے, تب بھی جو ہے وہ آپریشن کے چانسز بڑھ جائیں گے. لیکن 95% چانس یہی ہوتا ہے پرائمی پیشنٹ میں کہ ٹرائل آف لیبر دیا جائے اور ٹو فیسیلیٹیٹ دا نارمل برتھ. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے آپریشن کی طرف, اور وہ اینڈ ٹائم میں بھی یہی بولتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپریٹ نہ کریں, اسے ہمیں جو ہے نارمل ڈیلیوری کروائیں, کہ ہم نہیں کرانا چاہتے آپریشن کیونکہ فیملی کی طرف سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ کس طرح سے ڈیل کرتے ہو اس طرح کے پیشنٹس کو؟ بس یہ کہ پیشنٹ کو ظاہر ہے کاؤنسلنگ کرنا پڑتا ہے, پیشنٹ کو ہیزرڈس بتانا پڑتا ہے, کیونکہ اگر انٹیلیٹلی اگر ہم کہیں کہ بریچ ہے یا اس کا لو لائنگ پلاسنٹا ہے, یعنی کہ آونال اس کا نیچے ہے, تو پھر ہم اینٹینیٹلی اس کو کاؤنسل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا بچہ الٹا ہے تو آپریشن ہوگا. کیونکہ اگر اپنا نارمل طریقے سے کروانے کی کوشش کی جائے الٹے بچے میں تو اس کا ہیڈ اسٹک ہونے کا بہت چانس ہوتا ہے, تو اس میں پیرینیٹل مورٹیلٹی بہت ہوتی ہے, بچوں کی پیدائش کے دوران اموات کی شرح بڑھ جاتی ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر جو ہے لیبر میں گئی پیشنٹ, پینس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کی اسٹریس دیکھنا پڑتا ہے, جس میں ہم بچے کی پٹی کراتے ہیں, اس کو ہم سی ٹی جی کہتے ہیں, اس کی دل کی دھڑکن دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر سی ٹی جی خراب ہو رہی تو اس کا مطلب بیبی ڈسٹریس میں, یا بیبی نے میکونیم پاس کر دیا, یا بیبی کا کارڈ پرولیپس ہو گیا رپچر میمبرین کے ساتھ, تو یہ لیبر کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سیزیرین سیکشن ہو رہا ہوتا ہے. پھر ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیبی کا رسک زیادہ ہے, تو زیادہ چانس ہے کہ اس کا جو ہے بیبی کا برتھ اسفیکسیا ہو جائے, اللہ نہ کرے خدا نہ کرے بچے کی فوتگی ہو جائے. تو ان کو کاؤنسل کرتے ہیں تو مان جاتے ہیں اکثر. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائک بتا دیتے ہیں نا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد کہ اتنے ڈیز باقی ہیں آپ کی ڈیلیوری میں, نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی, جب بیبی ریڈی ہو اور مدر کو پین نہیں ہو رہا ہو اس ٹائم, جی کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ اچھا یہ ہے کہ ابھی ریکمنڈیشن ہے RCOG کی کہ اگر پیشنٹ کو پینس نہیں ہو رہے تو ہم لوگ ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری دیتے ہیں, جو کہ ان کی لاسٹ پیریڈ ڈیٹ سے ہم نکال رہے ہوتے ہیں, اور وی کین ویٹ ٹل 40 ویکس. ایون یہ کہ بھی آج کل تو ریکمنڈیشن ہے کہ آپ 41+6 ڈیز تک چھوڑ سکتے ہیں پیشنٹ کو. پھر بھی اگر پیشنٹ کو پینس نہیں آتے تو ہم پیشنٹ کو انڈکشن آف لیبر دیتے ہیں, کچھ میڈیسن دیتے ہیں, کچھ انٹرونشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پیشنٹ کو نارمل لیبر فیسیلیٹیٹ ہو جائے, اور اس پہ سے زیادہ تر چانس ہوتا ہے کہ پیشنٹ ڈیلیور ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ بیبی ڈیلیور ہونے کے بعد بچے کا رونا ضروری ہے, اگر وہ نہ روئے تو آپ لوگ کس طرح سے, میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں کہ مطلب بچے کو مارا جا رہا ہے بہت زیادہ. نہیں وہ تو خیر بہت ہی غلط ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ بچے کو آپ سلیپ کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ, لیکن بچے کو بس یہ ہوتا ہے کہ کرائی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے فزیولوجیکل میکینزم ہوتے ہیں جو کہ اس کی ایک کرائی سے ہوتا ہے. ایک کرائی سے اس کا جو ہارٹ کے جو اوپر اور نچلے حصے کے جو ویلو ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں, اور اس کی جو ہے وہ پہلی کرائی سے لنگ پورے انفلیکٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اس کا پھیپھڑے بالکل اپنے اچھے نارمل طریقے سے پھیل جاتے ہیں, تو اس کی سانس جو ہے وہ چلنی شروع ہو جاتی ہے اس ایک کرائی سے, اور اس کے کرائی سے جو ہے نا آپ کا کارڈیو ریسپریٹری سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو خیر بہت ہی ایگزیجریٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم مار رہے ہوتے ہیں, بالکل, تو وہ بچوں کو مارا نہیں جا رہا ہوتا, بچے کو اسٹیمولس دیا جا رہا ہوتا ہے, اور اکثر جو ہے پیشنٹ کو امبو وغیرہ کر کے بچہ ریسسیٹیٹ کر دیا جاتا ہے. اس طرح کی سلیپنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے. کتنے ٹائم کے اندر بچہ نہ روئے یا کوئی اس کی ایکٹیویٹی نہ ہو تو اس کو کہنے کہ مطلب اب نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں بیبی کے پاس جو ہوتے ہیں نا وہ ہارڈلی جو ہے وہ 4 to 5 منٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر تو بیبی نے کرائی کر لیا امیجیٹلی تو ہم سارے لوگ بڑے ہیپی ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کے لیے ایک ریلیف ہوتا ہے کہ بیبی نے کرائی کر لیا. لیکن اگر بیبی کرائی نہیں کرتا تو بیبی کے کارڈیو ریسپریٹری فنکشن پراپرلی کام نہیں کرتے, اور برین جو ہوتا ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ کروشل ہوتا ہے بیبی کا آرگن. اگر برین جو ہے آکسیجنیٹ نہ ہو, برین کو کام کرنے کے لیے آکسیجن چاہیے اور وہ کرائی سے ملتی ہے اس کو. اگر بیبی کا فنکشن نہیں ہو کارڈیو ریسپریٹری, یا اس کا دل اور اس کے پھیپھڑے صحیح طرح کام نہ کر رہے ہوں اور اس کی برین تک وہ آکسیجن نہ پہنچے, تو بیبی جو ہوتا ہے وہ سی پی چائلڈ بن جاتا ہے, وہ ذہنی طور پہ معذور ہو سکتا ہے.
تو اس لیے اس کو رلانا, اس کو ریساسیٹیٹ کرنا بہت ہی امپورٹنٹ میجرز ہیں ڈلیوری میں. تو یہ کہ میں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایک ڈاکٹر تھے, انہوں نے تقریباً 10 منٹ کوشش کی اور اس کے بعد تب جا کے بی رویا تھا. پھر انہوں نے بہت سارا ڈیٹیل اور کیپشن وغیرہ بھی لکھ دی تھی اور اپنا وہاں پہ ڈیزگنیشن وغیرہ کہ میں کون ہوں, کہاں سے ہوں, سب پورا ڈیٹیل تھا اس میں. یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو, یا دائی وغیرہ کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بچہ مر چکا ہے کیونکہ بچے کو تھوڑی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. عموماً جو ڈیلیوریز گھر میں ہوتی ہیں, اور اس حوالے سے آپ بتا دیں کہ دیکھیں ہوم برتھ تو آج کل تو بالکل بھی ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہوم پہ ڈلیور کروائیں, کیونکہ وہ بیسک فیسلٹیز جو کہ ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتی ہیں ظاہر وہ گھر پر تو ہو نہیں سکتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اکثر خواتین جو ہمارے پاس ہاسپٹلز میں آ رہی ہوتی ہیں وہ گھر میں ڈلیور ہوتی ہیں, ان اٹینڈڈ ڈلیوریز ہوتی ہیں, ان کو 3rd and 4th ڈگری پیرینیل ٹیئر آ جاتے ہیں, نیچے جو ہے وہ بڑے پیشاب کی جگہ پھٹ سکتی ہے ان کی, اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو خون بہت زیادہ جاتا ہے, اتنا زیادہ جا رہا ہوتا ہے کہ مریض کی جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آول لائن نہیں نکل پاتی ان لوگوں سے, تو آول نال بھی رہ جاتی ہے تو پیشنٹ اپنی انورژن میں چلی جاتی ہے, یوٹرائن انورژن میں چلی جاتی ہیں, شوق میں آتی ہیں پیشنٹس. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے بیبی کو ریسسیٹیٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو اکثر خواتین جو گھر سے آ رہی ہوتی ہیں, بچے کے کارڈ کو کلیم کرنے کے بجائے وہ دھاگا باندھا ہوا ہوتا ہے. اب جب وہ دھاگا باندھیں گی تو ظاہر ہے بچے کو پھر ٹیٹنس ہی ہوگا نا, پھر بچے کو پھر کنجنائٹل ٹیٹنس ہو جاتا ہے, بچے کو سارے انفیکشنز ہو سکتے ہیں اور بچے کی جان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جو خواتین ہیں جو گھر میں رہتی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ ان کا مائنڈ فریش نہیں ہوتا, بہت زیادہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. خواتین میں یہ تو ہے, ہارمونل چینجز ماہواری میں بھی ہو جاتی ہے کہ چڑچڑاپن ہوتا ہے. پریگننسی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ڈپریشن بہت زیادہ لیتی ہے, فیملی کی طرف سے بہت زیادہ ایشوز ہو جاتی ہے. تو اس سے بیوی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں ڈپریشن جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے, ہم لوگ جس تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہ رہے ہیں, ڈپریشن ہر بندہ یہاں پہ اسٹریسڈ ہے, کبھی کسی اپنے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے, کبھی سوشل ایفیکٹ کی وجہ سے. تو ڈپریشن الٹیمیٹلی پریگننسی پہ بھی افیکٹ کرتا ہے, اور مدر کا اگر مینٹل اسٹیٹس جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی جو ہے وہ میٹرنل ہیلتھ اور فیٹل ہیلتھ دونوں جو ہیں وہ کمپرومائز ہوتی ہیں. جو خواتین ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں وہ پراپرلی جو ہے ڈائٹ نہیں لیتی, وہ اینیمک ہو جاتی ہیں, یعنی خون کی کمی ہو جاتی ہے. زیادہ اسٹریس لیں گی تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, زیادہ اسٹریس لیں گی تو بیبی کی گروتھ رک جائے گی, بیبی IUGR ہو جائے گا. اور پھر زیادہ ڈپریشن لینے سے کیا ہوگا کہ وہ جتنا اپنا کیا کہتے ہیں پراپرلی چیک اپ کرنا چاہیے, اپنے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو فرسٹ وزٹ کرا کے جاتی ہیں تو بالکل ٹرم پریگننسی میں آ کر آتی ہیں, ان کا دل ہی نہیں چاہتا کروانے کو, وہ اتنی ڈپریس ہوتی ہیں. تو فیملی جو ہے وہ اس وقت ان کا بہت وائٹل رول ہے کہ اپنی پیشنٹ کو سپورٹ کریں. بالکل. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا خون کی کمی کی وجہ سے جو ہے مس کیریجز ہوتی ہے؟ بالکل بالکل, جو خون کی کمی ہے, میں نے آج یہ ٹاپک سلیکٹ اس لیے کیا تھا کہ ہماری خواتین میں سب سے زیادہ جو کامنسٹ چیز جو کہ میٹالوجیکل ڈس آرڈر ہے, جو میڈیکل ڈس آرڈر جس سے ہم سب سے زیادہ کاؤنٹر ایکٹ کرتے ہیں, وہ خون کی کمی ہے. خون کی کمی کو ہم آپٹیمائز اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پریگننسی سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمپلیکیشن ہیں وہ پریگننسی میں انیمیا سے ہو کر گزرتی ہیں, جن میں سب سے زیادہ ایک اور رسک یہ ہوتا ہے کہ مس کیریجز, پری ٹرم لیبرز. سیکنڈ ٹرائمیسٹر مس کیریجز آپ کو انیمک پیشنٹ میں ملیں گے. آپ کو فرسٹ ٹرائمیسٹر مس کیریجز کیونکہ گروتھ نہیں ہوئی, بچہ سوکھ گیا, انیمیا کی وجہ سے ہوگا. سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آپ کو وقت سے پہلے درد شروع ہو جاتے ہیں, بچہ لاس ہو گیا, NNDs ہو گئے, انیمیا کی وجہ سے ہو گیا. تو اسی لیے جو ہے پیشنٹ کو ہمارے پاس جب بھی آتی ہے ہم اس کی بیسک ٹیسٹ پہلی انسٹانس پہ کرواتے ہیں اور ان کو اورل آئرن یا پیرنٹل آئرن یا پھر ٹرانسفیوژن دے کے ان کی ایچ بی کو بلڈ اپ کرتے ہیں. کیا خون کی وجہ کمی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے ایک لڑکی ہے جس کو خون کی کمی بہت زیادہ ہو اور وہ چاہتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہو, اس کے بھی جو ہے بچے وغیرہ ہو, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی؟ ہاں بالکل, ہماری جو ہے دیکھیں پوری باڈی میں جو ہے آئرن کے جو ہے بڑے وائٹل رول ہے.
آئرن جو ہے مختلف انزائم کے اوپر بہت کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی جب آپ اگر پریگننٹ نہیں ہیں اور آپ بالکل ابھی یو آر گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ, اگر آپ شادی کرنے جا رہی ہیں, تو اگر آپ کا آئرن کم ہے تو آپ کو کنسیپشن میں ڈیلیڈ ہو سکتا ہے, آپ دیر سے جو ہے کنسیو کر پائیں گی, کیونکہ آئرن سے مختلف ہارمونز اور مختلف انزائمز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے ایگ کو میچیور کرنے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کارآمد بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو بہت اچھا فنکشنل بنا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا آئرن کم ہے تو کیا ہے کہ پھر آپ کا کنسیپٹ کرنے کا یا کنسیو کرنے کا چانس بھی کم ہو جائے گا. تو بیٹر ہے کہ آپ اپنے آئرن کو آپٹیمائز کریں آپ کی تھیراپی سے, اپنی ڈائٹ سے, تو آپ کنسیو بھی جلدی کر جائیں گی. بالکل, بہت اچھے سے ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا, اور بھی سوالات ہیں میرے, پر میں لیتی ہوں ایک چھوٹا سا بریک. گولے چاروں کا ہمارا بات شریع سرا جو استی کونے کمی بابت سرپری داتی کہ 6 بجے بیتی 6 علامات اور شی سرا جیسے اما جو پریگننٹ لیڈی بہن تھی آئینی سر 6 اثر پئی تھی اور آئینی بھی سر 6 اثر پئی تھی. سو ہمارا اپنی ڈائٹ مینٹین کنگی ہمارا کنگی کنگی نہیں دور سے چیز گوشتن تھی ہمارا ماں پتا ہوتی ٹاپک کا بڑھ جا کرنے بلے انہوں واد بتے ایک گھنٹ بھی بریک ہے. وشت کے منی وشی گولے چارو کے کرندی پدش مارا وشت کنگے شمی وتی مراگا شرشی صوبہ گولے چارو کن چما گپتران کن گئے تھی ہونے کمی بابتا کہ چون بئی تھی چیوڑ بئی تھی شیچی علامات وغیرہ نی جب شما دور سے گپش کو تنگا گول شما انگا چیا نشتگے تا من چار گئے تا بروئے ناشتہ بکنے تا اور وتی صحت باس خیال ایر بکنے تا خاص کر زال بولانی واسطہ شمارا ٹیمہ گوشان کے زال بولانا شمارا وتی صحت باس خیال ایر کنگی جب شما ہیلدی بیتا جب شما صحت مند بیتا نہیں شما ہوتی لوگا چارت کت کرنے تا نا شما ہوتی پورے فیملی خیال کو تیر کت کرنے تا جب تک شما ہیلدی نہیں تا گوڑا شما چو خیال ایر کرنے تا بازی جو استے زال بولا ہوتی خیال ایر نکنا اٹی مگوشا کہ میں بس امیشی زندگی لوگ چول اگر شما لوگ چول کم سائڈ بکنے تو شما وتی بھی ایک زندگی استی زال بولا ہوتی زن شمشتا بیالا کہ شانی وتی بھی ایک زندگی استی شمارا وتی زیادہ سے زیادہ خیال ایر کنگی اگر شما صحت مند بہتا گوڑا مگوشا کہ معاشرہ صحت مند بہتی شما لوگ والا صحت مند با اگر شما صحت شر نہیں گوڑا شما چو وتی جو اسی چوکانی خیال ایر کنے وتی لوگ والے نہیں خیال ایر کنے جب تک شما وتی جن صحت مند نہیں. اور انچو کے گوشت میں ڈاکٹر ہمارا کرنی تھا کہ مارا وتی جو اسے ڈائٹ پلان شر کنگی اور خاص کر اما جو استی جنکانی واسطہ میں گوشہ لوٹ گیا کہ آئینی ویٹ زیادہ ہیں اور ویٹ لوز کنگے واسطہ یہ گوشہ کہ میں ڈائٹ کنی اور ڈائٹ یہ سمجھا کہ میں اچ نوری اے میں ڈائٹ ہی گوڑا یہ ڈائٹ نہیں شر گوشہ کہ روچک بے کہ میں روچگی اور دلا وجہ میں روچک داشتگی اسی طرح میں کوئی بھی ویٹ لوس نبی تھی آئی چھ پہلا بھی منی پروگرام اسنا شما بروئے بیچارے تھا ایک ڈاکٹری ہمارا باہر ہی وشی ڈائٹ پلان داتا گا کہ ویٹ لوس سے واسطہ ماں کو جام ڈائٹ پلان ہے جو استی فالو بکنے تھے شمے واسطہ سوٹی بلی تو شمارے شر لگی تھی اور بعضی چیزیں استا ڈائٹ مطلب یہ نہیں کہ ماں وتی ورگا حلاس پہ کنی بالکل موتی ورگا بند بکنے میں روچک بھی اشی اچھی کمزوری بئی تھی اور میں گوشا کہ اشی اچھے مردوں میں ویٹ اگر لاتے مردوں منچوشا نا کہ آج زیادہ کیلریز زیرہ آئینی ویٹ بڑی تھی اور مردوں ماما جو کیلریز نظیر یہ آئینی ویٹ بھی بڑی تھی اگر میں ورگا یل بھی دی شری گوڑا اسی کے مارا ورگ ورگی بلے مارا ٹائم میں سارا ورگ ورگی مارا صوبے سارا جنک چونا کہ صوبے سارا ہوتی ناشتے اسکیپ کنا ناشتہ مارا بالکل بھی اسکیپ کنگی نہیں مارا ہوتی ناشتہ ضرور لازمی اگر میں بوشا کہ مارا ہوتی ناشتہ کنگی ناشتہ کنگے بعد درسی بیچا اگر میں شمارا گوشا کہ ماننی کلے سیٹ ایمہ ورگ ورینا اگر ماں ویٹ لوس کنگی واسا میں ایک پروپر ڈائٹ پلانی پوشن کی سیٹ ڈبل کا مارا ششت ایمہ ورگ کپی تھی صوبہ مارا ناشتہ کنگی آئیے بعد مارے 11 بجے ٹیمہ جو اسی کوئی لائٹ سا فروٹ وغیرہ ورگی پدہ 12 بجے چی 1 بجے درمیان مارا
वती जो से लंच ज़िंदगी और आइए बाद मारा 4 बजे 4 से 5 दरमियान मारा या कॉफ़ी ज़िंदगी या मैं ग्रीन टी बिजीरी या कोई फ्रूट बिजीरी बोरी और शशा से लेकर अपने दरमियान मारा वती जो से शपे वरग वर्गी है नीचु में अकाउंट पे करी था कि ये चिच्चो टाइम वरग वर्गी है ये नहीं कि शुमावती वर्गा अलास पेकने वर्गा बंद पेकने ता रूचा गमिता दपा जेबी बेचने के मैं वर्ग नवरी बेच वेट सारा मर्दों मरोते कि शी वेट ज़्यादा शी वेट कम मर्दों मारे हेल्दी बैगी लाते मर्दों जंडा भी आज सेहतमंद नया शरीर और लाते मर्दों जो अस्ती अलागरा भी आज सेहतमंद मारा वती सजना से ज़्यादा जो अस्ती हेल्थ ख्याल कनगी वती डाइट ख्याल कनगी कि मैं 6 वर्गा नहीं और अगर शुमारा कटआउट कनगी गोर शुमा आज ऐसा कटआउट बेकने तक कि आज डरने चीज़ा मतलब कि फ़ास्ट फूड जैसे मगोशे की जिंगर बर्गरी पिज़्ज़ई और समोसा वगैरह ये पे में चीज़ों में वर्के अगर मैं चारी शुमा बुरुई ना कि समोसा वाले के अगर हुई आइए इन चुकी मजनी मचे गोशे की कढ़ाई तो के तेल जो स्याया और ये बारे चिच्चो रोज से तेल है जो बार बार ऐसा कार्मर्स कर गया और बार बार अमी तेल है तो कदेंगे तेल मांग कर गया और ये चीज़ रह गया और बाकी ये चीज़ चूँ बन गया ये चीज़ हमारा खबर नहीं जो चीज़ में सेहत वास्ता बात ख़राब है और माँ अच्छी चीज़ बुरे जो मैं सेहत वास्ते शर्बी भी और अमार चीज़ा मैं लोगा तैयार बेकने पूरी माँ ये नगोश कि शुमा जिंगर बर्गर पिज़्ज़े प्रॉपरली वती लाइफ अच्छे कटआउट बेकने मोरे था बुरे था कि ये नहीं भले ऐसा नहीं सर निशान मकने के अमरूद शुमड़ अन्य चीज़ वर्गे ये पेम मकरे था लोग ये चीज़ पूरे था और वती सेहत बास ख्याल ले करता बोले चारों का अंशुम है जो अस्ती टॉपिक चल गया जो जाल पुलानी बाबत है कि प्रेगनेंसी बाबदा में टॉपिक चल गया कि और ये अस्ती के मगोशा की औलाद अल्लाह पाक की तरफ नेमतें जो अल्लाह पाक दंती जाल पुलाना और मर्द अर्जादाना दंती और बाज़ी मर्दम ए गोशा के बाज़ी जालबुल अस्ती के गोशा के आयन करे ई नेमत नीस्ती और आयना बाज़ी चीज़ें गोशा बाज़ी गप गोशंती आयना कि ए मनूसी ए पेलानी ए गुमानी ए पेम गोशक न लूटी जिया कि ए अल्लाह पाक के दस्ते अल्लाह पाक कह कयारा दंती कह कयार नदंती कई नसीबा लेके था कई नसीबा न लेके था मामे बाबता गफुत्रान कनक लूटी कि कोजाम जो अस्ती ए 6 वजहें के जालबुलानी तो का प्रेगनेंसी नबी थी 6 वजूहात भी क्या जाना जो अस्ती होने कमी वजह भी बितका कि होने कमी गोरा जो अस्ती प्रेगनेंसी नबे गई माँ ये दौर से गपुत्राना वती मर्शी की गैस डॉक्टर समरीन ने गुमा कनी और आइए जोस कनी डॉक्टर समरीन आपको मेरी बातें समझ आई? जी आपने ये कहा कि ख़वातीन को जो है वो डिलेड कंसेप्शन हो रही है तो रीज़न्स जो है वो कौन कौन से हैं अभी आप यही कह रही थी तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसमें से अगर हम ओवरऑल बात करें जनरली तो पेशेंट को जो है एन ओवुलेटरी साइकिल्स हों एन ओवुलेटरी का मतलब है कि उनको अंडा बनाने की सलाहियत नहीं है तो उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट बीमारी है हमारे यहाँ ख़वातीन को वो PCOS हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ठीक है और ख़वातीन को मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि अगर जो है आपका वज़न ज़्यादा है अगर आपका वज़न और कद के हिसाब से BMI बहुत ज़्यादा है और आपको चेहरे पे बाल हैं चेहरे पे जो है आपको एक्नीज़ हैं दाने हैं आपकी जो है पीरियड्स जो है वो महीने में 1 बार महीने में 2 बार या महीने में आ ही नहीं रहे हैं 2-2 3-3 महीने तक और आपको बच्चा नहीं हो रहा तो ये साइन एंड सिम्टम PCOS के हो सकते हैं जो कि एक रीज़न होता है जिसकी वजह से डिलेड कंसेप्शन होती है यानी कि बच्चा पैदा करने में दुश्वारी होती है। दूसरा जो है रीज़न एन ओवुलेटरी साइकिल का वो थायराइड से रिलेटेड है ठीक है आपका अगर थायराइड ग्लैंड जो कि हमारा सबसे ज़्यादा वाइटल ग्लैंड है बॉडी में अगर वो सही तरह से काम नहीं करता तो भी जो है वो आपको कंसेप्शन नहीं होती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेल फैक्टर होता है मेल फैक्टर में भी आपको जो है कंसेप्शन में जो है वो नहीं मदद मिलती। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है एंडोमेट्रियोसिस अंडेदानियों में और पूरी पेरिटोनियम में थोड़े थोड़े से जो है इम्प्लांटेशन होते हैं या फिर आप समझ लें कि एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ होते हैं जो कि आउटसाइड द जो है यूट्राइन कैविटी जो है डिस्पर्स्ड होते हैं जिसकी वजह से भी आपकी कंसेप्शन जो होती है वो डिलेड होती है ख़ास बीमारी होती है ख़वातीन में। इसके अलावा अनएक्सप्लेन रीज़न नहीं पता
بس قدرتی طور پہ ہے کہ سب چیزیں کرواتی ہیں خواتین، ہارمونز کرواتی ہیں، میل فیکٹر کو دیکھتی ہیں، سب چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن کنسیو نہیں کر پاتی، وہ ان ایکسپلین انفرٹیلٹی ہے. اور ایک ہی ٹیوبل فیکٹر ڈیزیز. ٹیوبل فیکٹر میں اگر کسی پیشنٹ کو یعنی کہ اس کے نال بند ہیں، یعنی کہ اس کی ٹیوبس بلاک ہیں، ٹیوب بلاکیج کی وجہ سے بھی وہ کنسیو نہیں کر پاتی. ٹیوب بلاک آپ کو کنجنائٹل پیدائشی طور پہ ہو سکتی ہیں یا ایکوائرڈ کاز ہو سکتی ہے. ایکوائرڈ یعنی کہ اس کو کسی بیماری کی وجہ سے ٹیوب بلاک ہو گئی، جو ہماری سب سے زیادہ پیلوک ٹیوبرکلوسس میں ہوتی ہے. یا اگر انہیں کوئی پریویس سرجریز کرائی ہوئی ہیں، اپینڈیسیکٹمی کرائی ہیں، اوویرین سسٹیکٹمی ہوئی ہوئی ہے، پریویس سیزیرین ہوئے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ٹیوب بلاک ہو جائے گی، اس میں بھی کنسیو کرنے میں ان کو دشواری ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم پوچھیں کہ سب سے پہلے یہ کہ جو ہے شادی کے بعد جو نیو کپل ہوتی ہیں 1 سال بھی نہیں ہوتا ان کو وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے آتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ٹائم بعد ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ دیکھیے ہماری خواتین تو جیسی ہی شادی ہوتی ہے ان میں فیملی پریشر میں ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ خود سے نہیں چاہ رہی ہوتی ہوں جلدی کنسیو کرنا، لیکن فیملی پریشر سسرال میں یا پھر اپنے میکے میں کہ آپ جلدی کنسیو کر جائیں تاکہ آپ اسٹیبلائز ہو جائیں اپنی فیملی میں. تو آئیڈیلی تو جو ہے WHO ریکمنڈیشن ہے کہ آفٹر 1 year آف گیٹنگ میرڈ اینڈ انپروٹیکٹیڈ سیکچول انٹرکورس اف یو ناٹ کنسیونگ تو دین یو کین لیبل ایز اے انفرٹیلٹی. یعنی کہ اگر آپ 1 سال تک اپنے شوہر کے ساتھ تعلق میں ہیں پھر بھی بچہ نہیں ہو رہا تو آپ اپنا جو ہے وہ علاج کے لیے نکلیں. ہمارے خواتین کیا کرتی ہیں 1 مہینہ بھی نہیں ہو پاتا تو جی ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میڈیسن دے دیجئے، کوئی آپ صلاح دے دیجئے یا کوئی آپ انٹرونشن بتا دیجئے کہ ہماری بیٹی جلدی سے کنسیو کر جائے. تو 1 سال ایسا آپٹیمم پیریڈ ہے کہ جس پہ آپ اپنی شادی کو مضبوط بنائیں، اپنی میاں کے ساتھ تعلق اچھے کریں، اپنے سسرال میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوشل ویلیو بڑھائیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی پریگنینسی کی طرف آئیں. ابھی آپ کو گئے ہوئے ٹائم نہیں ہوتا، 1 مہینہ ہوتا ہے اور آپ پھر پریگنینسی کے سٹریس میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی میاں کے ساتھ بانڈنگ کا بھی نہیں ٹائم ملتا، پریگنینسی کا بھی اپنا وہ ہو جاتا ہے اور سوشل سمجھ لیں کہ سوشل انفلوئنسا لگا جاتا ہے بچے کے اوپر. تو 1 سال کے تک آپ ویٹ کر سکتے ہیں. 1 سال سے اگر پہلے آپ کے پاس جو خواتین آتی ہے کہ آپ ان کو ٹیسٹ کر دیتی ہیں ان کا کہ ٹیسٹ آپ کر لیں؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے ایج آف دی فیمیل پارٹنر کے اوپر، ٹھیک ہے. اگر تو ینگ لڑکی ہے، ینگ بچی ہے اور 1 سال بھی نہیں ہوا ہے شادی کو، تو ہم پھر بھی ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ تھوڑا ویٹ کر لو بیٹا، آپ خود سے کنسیو کر جاؤ گے، کیونکہ 90 to 95% تک اسپونٹینیس کنسیپشن ینگ پیشنٹ میں آفٹر 1 year ہو جاتا ہے ہیلدی کپل میں. لیکن اگر آپ کی فیمیل جو ہے ڈپینڈ اپان ہر ایج، اگر وہ 35+ ہے تو ہم پہلے ہی وزٹ کے اوپر اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. کچھ بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں ربیلا کا پروفائل کرا رہے ہوتے ہیں، پیشنٹ کے اپنے ہارمونس دیکھتے ہیں، پیشنٹ کے پیریڈس کا پوچھتے ہیں، پیشنٹ کے ہسبینڈ کا پوچھتے ہیں، اور پھر اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ہم اوولوشن انڈکشن ہم میڈیسن دے کے کنسیو کرانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم پہلے وزٹ پہ بھی دے سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ جب 35 سال سے زیادہ ایج ہوتی ہے ان کی تو جو آپ لوگ فوری طور پر ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ٹیسٹ کرنی چاہیے. پر یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے جو ٹاپک پہ بات کی وہ خون کی کمی کے حوالے سے، جب یہاں پہ اگر ایج آئی تو میرے دماغ میں ایک سوال ہے کہ ینگ ایجز میں جن کی شادی ہوتی ہے لائک جو ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوتے ایسے میرج پھر بھی کروائے جاتے ہیں، 13 سال کے بچوں کی شادیاں، 14 سال کے بچوں کی شادیاں کروائی جا رہی ہیں، کیا ان میں انیمیا کے چانسز ہوتے ہیں؟ بالکل. ٹین ایج گرلز جس کو ٹین ایج پریگننسیز کہتے ہیں وہ کمپلیکیشن سے بھری ہوتی ہیں، جن میں سب سے جو ٹاپ کے اوپر ہے وہ خون کی کمی ہی ہے. ظاہر ہے ٹین ایج بچے کو کیا پتہ ہے کہ میں نے ڈائٹ کیسے لینی ہے، وہ خود بچی ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں ایک اور بچہ آ جاتا ہے تو وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتی تو اس بچے کا کیسا خیال رکھے گی. تو ان میں جو ہے سب سے زیادہ انیمیا، سب سے زیادہ پری ایکلیمسیا جو بلڈ پریشر والی بیماری ہے، سب سے زیادہ PPH، سب سے زیادہ جو ہے پری ٹرم لیبر یہ ٹین ایج گرلز کے اندر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے آپریٹیو ڈلیوری کا، ایبڈومنل سرجریز کا یعنی کہ سیزیرین سیکشن کا، کیونکہ ان کی پیلوک بون بہت چھوٹی ہوتی ہے تو بیبی کا جو پیسیج ہے وہ اتنے اچھے سے نہیں ہو پاتا، اکثر نان پروگریس میں جاتی ہیں اور اکثر جو پھر ان کو سیزیرین سیکشن کا چانس بڑھ جاتا ہے ان کے ساتھ. کیا اموات زچگی کے چانسز ہیں اس میں؟ بالکل. ٹین ایج گرلز میں اور جو ایلڈرلی پرائمی ہوتے ہیں
उन दोनों मैंने एक्सट्रीम ऑफ एज के ऊपर, यानी कि बहुत कम एज में प्रेगनेंसी और बहुत ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी, हाई मोर्टालिटी रेट है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको एक्सट्रीम ऑफ एज के ऊपर मिलेगी। हम बातें सच चुकी कि क्या वजूहात होती है दोनों एजेस में? अच्छा, सबसे ज़्यादा वही जो आपने अभी क्वेश्चन किया, एनीमिया यानी कि खून की कमी। और जिन ख़वातीन को खून की कमी होती है उनमें जो है आपका बच्चा पैदाइश के बाद, आवर नाल के बाद खून का ज़्यादा छूटना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी रेट या अमवात की जो कॉज है वो आपका प्राइमरी पीपीएच है, यानी कि आवर नाल के बाद खून का ज़्यादा निकल जाना। और अगर आप उसको रेस्क्यू नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता मरीज़ की जान भी जा सकती है। दोनों एजेस में ये? दोनों एजेस में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 35 साल से ऊपर जैसे कि आपने कहा, और 14 से 15 साल की जो लड़कियां, इनके हवाले से भी आपने कहा कि दोनों में सेम ही सिम्टम्स होती हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर यही होता है ना कि एक तो जो यंग गर्ल्स होती हैं उनकी बॉडी अभी बन रही होती है, उनमें एडाप्शंस जो है वो हो रही होती हैं, और जो एडल्टली हैं जो कि 35-40 की, तो उनका जो है वो हाई हार्मोन लेवल होता है, जैसे एफएसएच लेवल, तो उनमें जो है वो ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू गेट ट्विन प्रेगनेंसी। उनमें ज़्यादा, जब आप ट्विन प्रेगनेंसी करेंगे तो उनमें आवर बड़ी बनेगी, तो उनमें पीपीएच का भी चांस होगा, और उनमें जो है वो ज़्यादा ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन जिनमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, प्लस इन द प्रीवियस सारी कॉम्प्लिकेशन होंगी। जैसे इसीलिए कहा जाता है, आपकी बात में इंटरप्ट कर रही हूँ, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने ख़ास टाइम के ऊपर जो है शादी करें, जो कि 25 से 30 इयर्स के अंदर बहुत ही ऑप्टिमम टाइम है कि आप शादीशुदा हो जाएं। टीनेज गर्ल्स जो होती हैं, जो टीनेज में हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, और वो लीगली भी हमारे यहाँ तो जो है लीगली भी नहीं है। 18 ईयर्स से पहले भी एक जुर्म है अगर आप बच्चे को जो है वो शादी पे मजबूर करते हैं। रजिस्टर्ड नहीं होती ऐसी शादियाँ? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कानूनी तौर पर बिल्कुल ऐसी शादियाँ जो है रजिस्टर्ड नहीं होती। बाकायदा जो है काजी और जो गवाह हैं और दूल्हा और दुल्हन की दोनों जो मदर एंड फादर, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, और बाकायदा इनके ऊपर जो है मचलका भी होता है और उनको सज़ा भी दी जाती है। तो बराए मेहरबानी ये जुर्म ना करें। और जैसे कि हमने ये बात की कि ट्विन प्रेगनेंसी की, आपने ये जो है बात की, एनीमिया, अगर कोई एनीमिया का शिकार हो और उसको ट्विन बेबीज़ हों, क्या किस तरह से आप लोग उसको ट्रीट करते हो? क्या नॉर्मल जो है, अगर किसी के अंदर नॉर्मल ब्लड है, उसकी ट्विन प्रेगनेंसी हो, तो क्या उसको और ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है? बिल्कुल, देखिए ट्विन है ना, ट्विन का मतलब ये हो गया कि आपकी जो है यूट्रस में 2 प्लासेंटा भी हो सकते हैं, 1 प्लासेंटा भी, लेकिन 2 बेबीज़ हैं। जब 2 बेबीज़ हैं तो ज़ाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो, अब एक बच्चे को खाना देना तो दूसरे को भी देना है, ठीक है। तो अगर माँ खाई जो है एक रोटी रही है तो एक बच्चे को कितना जाएगा, दूसरे बच्चे को कितना जाएगा, खुद मदर को कितना जाएगा। तो अगर मदर को ट्विन गेस्टेशन है तो उसके पास 4 बंदों की खुराक का बंदोबस्त होना चाहिए, खुद अपनी, आवर नाल की और दोनों बच्चों की। तो अगर आप खुराक सही नहीं रखेंगी तो आप में खून की कमी ज़्यादा हो जाएगी। जब खून की कमी ज़्यादा होगी तो फिर आपको जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। तो हमारी ख़वातीन जिनमें ट्विन होते हैं, हम उनको मोर फ्रीक्वेंट विजिट कराते हैं अपने पास, हम ज़्यादा उनका जो है एचबी लेवल को विजिलेंटली देखते हैं, और हम उनका एचबी लेवल 10 से ऊपर ही रखते हैं। कोशिश करते हैं कि ओरल आयरन दें, अगर उससे नहीं होता तो पैरेंटल आयरन, यानी कि हम इंजेक्शन की सूरत में भी आयरन को दे रहे होते हैं, ताकि, और अगर एंड पर आती है तो हम ब्लड लगाते हैं। बच्चे के जेंडर का किस मंथ में पता चलता है? देखिए, बच्चे का जेंडर तो हमारे यहाँ बड़े बहुत ही शौकीन होते हैं लोग, बिल्कुल, कि जितनी अर्ली हो सके। वैसे तो 20-24 वीक के ऊपर जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलता है, लेकिन अब ये एडवांस हो गई हैं गेस्टेशन में, एडवांस टेक्निक्स में 14-16 वीक्स पे भी पता चल सकता है। क्या आप लोग जेंडर बताते हो? नहीं, सारे डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि जेंडर को हाई ठीक रखा जाए, और वैसे भी ये काम जो है वो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट का होता है। हम जो है अक्सर जो है हॉस्पिटल में रिवील नहीं किया जा रहा होता, और पॉलिसी भी नहीं होती, और असूलन एथिकली करना भी नहीं चाहिए। क्या पेरेंट्स या जो है घर वालों के प्रेशर के ऊपर लोग कहते हैं कि हमें जेंडर जानना है कि लड़का है या लड़की, क्या उनके प्रेशर के ऊपर कोई डॉक्टर अगर बता दे तो क्या ये लीगल है या इलीगल?
دیکھیں بتانا تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایتھیکلی جو ہے اور سوشلی جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو ریویل کریں. ادھر اس کا میل فیٹس ہے یا اس کا فیمیل فیٹس ہے. اکثر لڑکوں کا بھی ہوتا ہے تو جینڈر بتانا بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہے ایتھیکلی جو ہے نا اور یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بچے کو اس کے جینڈر کے اوپر ایکسیپٹ نہ کریں. تو یہ ایتھیکلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آئے کہ جو ہے اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکیوں میں یہ بچہ نہیں چاہیے؟ جی ہاں بالکل، ایسی بہت ساری جو ہے مثالیں میں آپ کو دے سکتی ہوں، کیونکہ میں آبسٹیٹکس کلینکس میں بیٹھتی ہوں. ہمارے پاس خواتین آ رہی ہوتی ہیں، بچے ہو رہے ہیں تو ہو ہی جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو لڑکا چاہیے. آ رہی ہیں ہمارے زیادہ تر بنگالیز آتی ہیں، زیادہ تر ہماری پٹھان فیملی سے بھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ جن کے 9 8 لڑکیاں ہوتی ہیں، اور اگین گیٹنگ میرڈ، اگین گیٹنگ پریگنینسی، اور ان کو لڑکی ہی ہو رہی ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ جو فیمیل جینڈر ہے وہ بھی آپ کے میل پارٹنر سے ہی آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا ان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا، اس کی نالج بھی نہیں ہوتی ہے، اور ان کے اوپر سوشل جو ہے پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اگر ہم لڑکا نہیں لائیں گے تو ہمارا میاں دوسری شادی کر لے گا، یا ہمارا جو ہے وہ خاندان جو ہے وہ رک جائے گا، تو ہمیں تو میل فیٹس چاہیے ہی چاہیے. تو اگر ہمارے آپ پہلے سے ہی بتا دیں اگر ابھی لڑکی ہے تو ابھی سے گرا دیں آپ اس کو. تو اس طرح سے بھی ڈاکٹر کو بھی انڈیو پریشرائز کرتے ہیں. اچھا مجھے جیسے کہ اگر آپ کو کسی نے پریشرائز کیا اس طرح کہ ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، بچہ گرا دیں، کیا بچہ گرانا صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے صحیح، اور یہ بالکل لیگل نہیں ہے. کرمنل ابارشنس میں آتا ہے پاکستان میں، اور کوئی ڈاکٹر جو ہے ریکمینڈ نہیں کرتا، اور نہ ہی جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ جینڈر کے اوپر یا کسی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، انٹل انلیس کی کوئی تھراپیوٹک انڈیکیشن ہو، ہم لوگ جو ہے اس کو پروہیبٹ کرتے ہیں، ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہم سے جو ہے نا ریکویسٹ مت کریں. بہت سارے ایسے ٹیبلٹس وغیرہ آتے ہیں جو عموماً خواتین استعمال کرتی ہیں جینڈر دیکھنے کے بعد، کیونکہ وہ نہیں کراتے ابورشن کہ بچہ نہیں گرائیں گے ہم، تو وہ ٹیبلٹس استعمال کر لیتے ہیں. اچھا اس میں بھی ایک میتھس ہے ہماری خواتین کا. اچھا وہ آپ نے یہ سوال پوچھا، اور میں اپنی ناظرین کو بھی بتاتی چلوں کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرے تو 2 دن ہی اوپر ہوئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کوئی میڈیسن دے دیجئے تو وہ بچہ جو ہے ضائع ہو جائے گا. اس میں تو ابھی روح نہیں آئی، اس میں ابھی دھڑکن نہیں آئی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر ویک کے حساب سے بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے. 4 ویکس میں بھی بیبی بڑھتا ہے جو کو ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر 5 ویکس میں دیکھتے ہیں، 7 ویکس میں CRL آ جاتا ہے. تو بیبی کا اگر FHS نہیں بھی آتے ہیں تب بھی بیبی گروئنگ اسٹیج میں ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ اس صورت میں کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی میڈیسن دے دیجئے یا میں میڈیسن کھا کر آ گئی ہوں، تو یہ بھی کرمنل ایکٹ ہوتا ہے، اور کوئی ڈاکٹر آپ کو اس پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا. تو مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی جیسے میں میڈیسن کھا کے آ گئی ہوں اور اس جو ہے لڑکی کی حالت خراب ہو جائے تو آپ لوگ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو؟ کہ آپ دیکھیں بہت ساری وجہ ہوتی ہیں کہ پیشنٹ ہمارے پاس، ابھی میں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پاس آج کل ان میرڈ خواتین کا پریگننٹ ہونا بہت کامن ہو گیا ہے. بالکل. اور پھر جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو سے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں، اور پھر وہ اس طرح کے میجرز اٹھاتی ہیں جس سے ان کی اپنی جان کو نقصان ہوتا ہے. جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کرمنل ابارشن کراتی ہیں، وہ دائی کے پاس چلی جاتی ہیں یا کوئی ایسی مڈ وائف کے پاس چلی جاتی ہیں، یا بیک ڈور کوئی چھوٹے سے میٹرنیٹی ہوم میں ان اسٹرلائز طریقے سے جو ہے وہ اپنا ابارشن کراتی ہیں، اپنی جان کو نقصان کرواتی ہیں. ہمارے پاس آتی ہیں بہت ہی موربڈ اسٹیٹ میں. ظاہر ہے پھر ہم کو اپنے حساب سے ان کو پھر ڈیل کرتے ہیں. ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کے اندر بلڈ لگانا پڑتا ہے، ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اس طرح کے میڈیسنس وغیرہ جو نارملی اسٹورز پر موجود ہوتی ہیں. جی ہاں، بہت اچھی اور بہت ہی ویلڈ آپ نے کویشچن کیا ہے کہ دیکھیں اب بہت ساری جو ہے ڈرگس ہمارے پاس، دیکھیں ہم باہر کہیں جاتے ہیں تو آپ کو وداؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن کے کوئی بھی ڈرگ نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، جب تک آپ کا ڈاکٹر پرسکرپشن اس کے ڈلی اسٹیمپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کو وہ میڈیسن نہیں مل سکتی. ہمارے پاس میڈیکل اسٹور والا آپ کو ہر چیز دے رہا ہوگا. کوئی بھی جائے گی پیشنٹ، مجھے الرجی ہو رہی ہے، وہ الرجی کی دوائی نکال کے دے دے گا.
بجائے یہ کہ اس کو پوچھیں یا اس کو کہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں. اسی طرح سے یہ ابورٹیفیشن میڈیسن بھی ایزیلی اویلیبل ہے اور ہر کوئی یوز کر رہا ہے وداؤٹ اینی ریسٹرکشنس. تو یہ چیز کنڈیم ہونی چاہیے میرا خیال ہے. باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایسے بہت سارے ایڈس آتے ہیں اور بہت سارے جو ہے اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں پہ یہ میڈیسنس وغیرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اور جو ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لڑکیوں کو کس طرف راغب کر رہے ہیں جی. جب اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دکھائی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں, اور یوٹیوب پر باقاعدہ کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جن کی ویڈیوز بھی ہیں, آپ یہ میڈیسن لے سکتی ہیں, آپ یہ لے سکتی ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے کوئی بھی اگر ذی ہوش ڈاکٹر اگر ہے تو وہ کبھی بھی اس چیز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, لیگل ابورشنس کو. اور یہ پاکستان میں بھی کنڈیم کیا جاتا ہے سب چیز کرنا. تو اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو اس چیز کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو پلیز آپ اس کی ڈگری ضرور چیک کریں, کیونکہ ایک اوتھینٹک ڈاکٹر آپ کو کبھی بھی یہ جو ہے چیز فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا اور آپ کو میڈیکل کے اگینسٹ جا کے جو ہے نا کوئی بھی ایڈوائس نہیں دے گا وہ. تو آپ پلیز ایسی جگہوں کے اوپر اگر آپ کو کوئی بندہ یا بتا رہا ہے تو بجائے کہ آپ اس سے جو ہے رجوع کریں, آپ گائناکالوجسٹ کے پاس جائیں جو کہ آپ کو پراپرلی ایڈوائز کریں. بالکل, بہت اچھا میسج دیا آپ نے. اور ایک اور لاسٹ میرا سوال ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ جن کا آپریٹ ہوتا ہے, سی سیکشن ہوتا ہے, وہ اگر ان کا فوراً ہی عمل ٹھہر جائے, مطلب 1 سال پورا نہیں ہوا, تو کیا اس کا کیس کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے مزید؟ بہت ہی اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے, کیونکہ دیکھیں جیسے ہی جو ہے بیبی کنسیو کر جاتے ہیں تو پھر لوگ آتے ہیں بھاگے بھاگے کہ جی اب ہم نے کنسیو کر لیا, اب اس کو ٹرمینیٹ کر دیں آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے. بالکل. تو پھر ہم ان پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ ٹرمینیشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, تو وائی ناٹ کم ارلیئر, آپ پہلے کیوں نہیں آئے کہ ہم آپ کو کانٹرسیپشن بتا دیتے, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ارلی کنسیو کریں گی تو اگر سیزیرین کے بعد ارلی کنسیو کیا ہے تو ظاہر ہے پھر نیکسٹ پریگنینسی میں بھی ڈلیوری سیزیرین سے ہوگی. شارٹ پریگنینسی انٹرول ہے, شارٹ پریگنینسی انٹرول میں سیزیرین سیکشن ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہ ابھی تو آپ اس پیریڈ سے نکلی نہیں ہے کہ آپ کی جو پری پریگنینسی اسٹیٹس ہے وہ آپ کو واپس ملتا, آپ کا آئرن اسٹور ہوتا, آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ کے سارے آرگنز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آتے ہیں, آپ دوبارہ سے پھر کنسیو کر گئیں, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر اسٹریس پڑ جائے گا اور آپ کی پریگنینسی زیادہ کمپلیکیٹ ہوگی. اور پھر آپ پھر اسی طریقے سے بار بار کنسیو کرتے کرتے پھر وہی میں اپنے ٹاپک پہ اینڈ کروں گی کہ وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا شکار ہو جائیں گی. یہی چیز ہے, اور مجھے بہت اچھا لگا آپ نے ایک ٹاپک اور میرے سوالوں نہیں, یہ تو شیئرنگ آف نالج تھی اور میں نے بھی آپ سے بہت لرن کیا, بہت ساری چیزیں میں نے بھی سیکھی آپ سے. اور آپ کو ماشاءاللہ میں یہ کہوں گی کہ آپ اس چینل کے توسط سے ناظرین کو بہت اچھی اویئرنیس دے رہی ہیں, جو کہ ہماری بلوچستان کی اور ہماری سندھ کی خواتین کو چاہیے کہ وہ ایجوکیٹ ہوں اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ, کیونکہ وہ سب چیزیں کرتی ہیں لیکن ان کو اپنا آپ کا خیال کرنا نہیں آ رہا ہوتا ہے. بالکل, وہ میں عموماً یہی کہتی ہوں کہ خواتین جو انہوں نے نا اپنا جیسے ہماری زندگی ہے وہ بھول چکی ہیں کہ ہم بھی زندہ ہیں, ہم بھی جاندار ہیں, ہماری بھی ایک زندگی ہے, ہمیں بھی گھر میں اتنی ہی امپورٹنس ملنی چاہیے جتنی کہ سب کی ہے. بالکل. اور سب سے پہلے اگر آپ اس گھر میں, اگر میں کہوں گی آپ ایک ایسے ملازمہ ہیں جو آپ کو تنخواہ نہیں ملتی, بالکل, اور تو آپ اپنی سیلری خود لیں اور اپنا خیال رکھیں. بالکل, کیونکہ وہ ایسی ملازم ہے کہ اس کی چھٹی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. اور یہ بات ان کو زیادہ پتا ہے جو وہ ہاسپٹل میں بھی جا کے ڈیوٹی دیتی ہے اور گھر میں بھی جا کے ڈیوٹی دیتی ہوتی ہے. اور یہی چیز ہے. اچھا, میں چاہوں گی کہ آپ کا لاسٹ میسج جائے. ہم نے جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی آج انیمیا کے بارے میں, پریگنینسی کے حوالے سے, پریگنینسی نہ ہونے کے حوالے سے, ایک لاسٹ آپ کا جو ہے میسج ہماری لاسٹ میسج جو ہے اپنی خواتین کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, کہ پلیز اپنی ذات کو آپ پرائیورٹائز کیجئے, اپنی ذات کو سب سے پہلے ترجیح دیجئے, اپنی ڈائٹ کا, اپنی صحت کا, اپنی ہائیجین کا خیال رکھیے. اگر آپ صحت مند ہوں گی تو آپ کی فیملی صحت مند ہوگی, اور جب آپ کی فیملی صحت مند ہوگی تو آپ کا معاشرہ اور الٹیمیٹلی ہمارا پاکستان صحت مند ہوگا. تو ایک صحت مند ماں ہوگی تو ایک صحت مند نیشن کو جنم دے گی. تو پلیز آپ اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں, اپنے آپ کی فیوریٹ بنیں اور اپنا خیال رکھیے. اور میں مرشد ہاسپٹل سے ہوں, میں بس ایک اور میسج کا ایڈیشن کرنا چاہوں گی اپنے اس میسج میں,
کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بلوچستان کا ہیلتھ کارڈ شروع ہوا ہے جس میں جو ہے فری آف کاسٹ ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے. ہماری ساری لیبارٹری ٹیسٹ, ہماری ساری ہیلتھ فیسلٹیز, ہمارے سارے ڈاکٹرز, ہماری ساری سرجریز جو ہے جملہ سرجریز جو ہیں وہ آپ کو فری آف کاسٹ ہیں. تو اگر آپ یہ چینل دیکھ رہی ہیں, مرشد کے قریب ہیں, تو ہمارے آبسٹیٹرکس میں آئیں, ہمارے سرجری ڈپارٹمنٹ میں آئیں اور آپ آ کر استفادہ حاصل کریں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سمرین ذیشان, آپ آئی. پرسنلی آپ سے مل کے مجھے بہت زیادہ مائی پلیجر. تھینک یو. سیم ہیئر. گلے چاروں کا میں مرچی کی مراگش واد حلاز پتا اور میں بازی سرپدی زورتی مرچی کی مراگش تو کا اور میں مرچی کی مراگش مولو مراد بھی ہمشی جو لاسٹ میسیج ہے تو کمشی کہ زال بولت ہوتی زند بھی حال کوتا ہوتی زندہ پجا پیارا کہ مارا بھی زندی ہستی اور مارا وتی سجنے سے زیادہ خیال ایڈ کنگی جب موتی خیال ایڈ کنی گوڑا موتی لوگ والی یعنی ہم خیال ایڈ کت کنی اے نہیں کہ موشی کے بس میں زندگی امیشی لوگ چل اے چیز ہستا بلے سجنے سے زیادہ ماں وتی خیال ایر بکنی اور جب ماں وط ہیلدی بھئی ماں وط تندرست بھئی گوڑا میں معاشرہ بھی تندرست بھئی تھی گوڑا شما وطارا انچو شگو کہ شما وطارا وط پسند بکنے تا وطی وط خیال ایر بکنے تا اور خوش بھی بیتا. گولے چاروں کا میں مراگش واد انچو شمارو گو حلاز پتا نو شمارو دے گی تھی اوسٹر اجازت انچو دعاؤں گو تی مراگش اسٹارٹ کرتا انچو دعاؤں گو تی مراگش ہم حلاز کنی یک چیزی میں شتو کرے گیا ایٹ کنک لوٹا کہ شگو کے کنڈیشنی چھ اسے جو مشی کرے سوال کود کہ بیبی چھ وجہ نبی تھی مردمانہ گو کشی ایک انچے کنڈیشنی اسے جو مارا وقت پتانے کہ میں دور سی علاجہ کنینی دور سی رپورٹ کے لیا نا انگا جو اسی بیبی نبی تھی گوڑا ماں زال بولانی وہ سبھی میں دعا کنی کہ ارشیرہ اولاد نیسے اللہ پاک آئیرہ اولاد نصیب بکا آئیرہ اور نی اچھو دعاؤں گو تھی مراگا شہلاز کنی وش باتیں خوش وش شکرن باتیں. السلام علیکم. اللہ نگبان اللہ معیار.